اللهم صل وسلم على نبينا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم وفقنا لما تحب وترضى آمين يا رب العالمين۔ पारा नंबर 8 सूरतुल अनआम हमारी जारी है। रुकू नंबर 14 से आज हम इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे। आयात इसके अंदर हैं 112 से लेकर 122 तक। अक्सरियत की पैरवी गुमराह कर देगी, ये इसका टाइटल है। पहला जिक्र इसमें जो हुआ वो ये है कि मुशरिकीन मक्का किस चीज का मुतालबा कर रहे थे या तकाजा कर रहे थे, वो मोजज़ात का तकाजा कर रहे थे कि ऐसा करके दिखा दें वैसा करके दिखा दें। यहाँ पर यह बताया गया है कि अगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरिश्ते भी नाजिल कर दे, मुर्दा भी जिंदा होकर इनसे कलाम करने लगे, या कोई और निशानी या कोई मोजा इनको दिखा दिया जाए, तब भी ये नहीं मानेंगे। इसकी वजह यह है कि हठ दर्मी पर ये अड़ चुके हैं। और यहाँ क्या वाजिया कर दिया गया कि ये शयातीन हैं जो इनको मुलम्मा की हुई बातें बताते हैं, और जो आखिरत पर ईमान नहीं रखते वो शयातीन के हमलों का शिकार होकर गुमराही में मुब्तला हो जाते हैं। अहम बात जो है वो ये है कि आखिरत पर ईमान हो तो बंदा सही राह पर चलता रहेगा और गुमराही से महफूज रहेगा। तो बताया क्या गया कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें अल्हम्दुलिल्लाह एक आदिलाना शरीयत अता फरमाई है। अल्लाह ताला ने अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए हमें अहकामात अता फरमाए हैं। तो क्या करना है, जो दुरुस्त रविश है उस पर चलना है। अल्लाह ताला ने जो अहकामात दिए हैं उनको फॉलो करना है, उनकी पैरवी करनी है, ना कि मेजोरिटी की, ना कि अक्सरियत की बात को हम अहमियत दें कि हमारा उसलूब ये हो कि चलो तुम उधर को हवा हो जिधर की। ये वाला हमारा जो है बिहेवियर नहीं होना चाहिए। ये अंदाज एक मुसलमान का हो ही नहीं सकता। और बताया क्या गया कि अक्सरियत का मामला तो ये है कि ये ख्वाहिशात नफसानी की क्या करते हैं, पैरवी करने वाले होते हैं। अगर इनको आप हटाकर राह खुदा में लगाने की कोशिश करें कि ये राह खुदा में लग जाएं, ये गुमराही को छोड़ दें, तो ये क्या करेंगे, ये खुद तो मानने वाले हैं नहीं, उल्टा ये करेंगे कि आपको भी अपनी राह जो सीधी राह पे आप चल रहे हैं वहां से हटा दें। तो आगे जो हमारे पास रुकू आता है वो है 15। खुशकिस्मत इंसान कौन है यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया। आयात आपके पास 123 से लेकर 130 तक है, फ्रॉम 123 टू 130। अल्लाह सुब्हाना व तआला ने मिसाल दी है, एग्जाम्पल दी है कि एक शख्स मुर्दा था, अल्लाह ताला ने उसको जिंदगी अता फरमाई। यहाँ मतलब क्या वाज़ह किया गया है मुर्दा होने के हवाले से कि रूहानी तौर पर एक शख्स जो है वो मुर्दा था, उसके पास स्पिरिचुअल पावर नहीं थी, स्पिरिचुअल एनर्जी नहीं थी, रूहानियत उसकी सोई पड़ी थी। अल्लाह ने उसको ईमान की दौलत अता फरमाई और वही का नूर मतलब कुरान की तालीम उसको अता हुई। अब इस रोशनी के साथ वो खड़ा है और मुआशरे के अंदर, सोसाइटी के अंदर मूव कर रहा है, चल रहा है, खुद भी हदायत पर है और रोशनी दूसरों को भी पहुंचा रहा है, हदायत की तरफ लाने की कोशिश कर रहा है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये सआदत हम सबको अता फरमाए। इसी में बताया गया कि हर बस्ती में ऐसा रहा कि अव्वल अव्वल जो आगे बढ़ के मुखालफत करते हैं वो कौम के सरदार हुआ करते हैं, बस्तियों के सरदार होते हैं जो पैगंबरों की मुखालफत करते हैं। इस बात से हम अच्छी तरह से वाकिफ हैं कि ऐसा होता रहा है। हम अगर कुरान को देखें पेज ब पेज, सफा ब सफा, जब हम गुजर रहे होते हैं वहां क्या उसलूब नजर आता है, पैगंबरों को किस चीज का जो है सामना करना पड़ा। एलीट क्लास हमेशा आड़े आ गई, क्यों? क्योंकि उनकी ख्वाहिशात नफ्स पे जिद पड़ा करती थी। तो क्या होता है कि अव्वल अव्वल जो आगे बढ़ के फ्रंट लाइन पे मुखालफत करते हैं वो कौम के सरदार होते हैं, बस्तियों के सरदार होते हैं जो पैगंबरों को सपोर्ट नहीं करते। क्या वजह होती है? पैगंबरों की दावत अमल की दावत होती है, और जिनके मफादात जालिमाना निजाम के साथ जब वाबस्ता होते हैं, एक जुल्म का सिस्टम चल रहा है उसके साथ जब वो वाबस्ता होते हैं, तो वो आगे बढ़ बढ़ कर क्या करते हैं, वो मुखालफत ही करते हैं। तो अल्लाह ताला
जिसे हदायत अता फरमाता है ना, उसके सीने को हक कबूल करने के लिए खोल देता है, वसी कर देता है। अल्लाह सुब्हाना व तआला हमारे सीने भी खोल दे कि हम हक को जज़ब करने वाले, खुश होकर लेने वाले बने। और अल्लाह ताला का हुक्म ऐसे लोगों को खैर महसूस होता है, फिर ऐसे दिल को इत्मीनान और सुकून मिलता है। इसके बरअक्स, इसके ऑपोजिट पे, जो शख्स हदायत की नेमत से महरूम होता है, अल्लाह ताला के हुक्म को बोझ समझता है, तंगी महसूस करता है, अल्लाह उस रविश की वजह से क्या करता है, उसको फिर ईमान की रोशनी प्रोवाइड नहीं करता, तो फिर महरूम का महरूम ही रहता है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें ऐसी रविश से बचाए। फिर आगे हमारे पास रुकू नंबर 16 है। इसमें आयात 131 से लेकर 141 तक हैं और मजहबी पेशवाओं के मन चाहे फैसले इसमें बताए गए हैं कि ये बातिल किस्म के जो मजहबी पेशवा होते हैं, इनका बयान यहाँ पर है। बेसिकली क्या बताया जा रहा है कि क़यामत के दिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो जिन्नात हैं और इंसान से पूछेगा। वहां पर जब अल्लाह से सामना होगा इन सब का, तो अल्लाह ताला जिन्नात और इंसानों से पूछेगा, तुम्हारे पास इन्हीं में से रसूल नहीं आए और वो सब तुम्हें अल्लाह के अहकामात सिखाते नहीं थे और आखिरत की जवाबदेही के एतबार से तुम्हें खबरदार, तुम्हें वार्न आउट नहीं करते थे? क्या उन्होंने तुम्हें मुतनब्बे नहीं किया? ये सब एतराफ करेंगे, ये सब मुत्तफिक होंगे, एग्री करेंगे कि हाँ बिल्कुल आए, लेकिन हमें दुनिया की जिंदगी ने धोखे में डाल दिया था, हम दुनिया ही के बंदे बनकर रह गए थे, कल का मानना काबिल कबूल नहीं होगा, इट विल नॉट बी एक्सेप्टेबल। आज है मोहल्लत अमल, इससे फायदा उठाकर जो मानकर अमल करे इंशाल्लाह वो निजात पाएगा। तो मुशरिकीन के जो मजहबी पेशवा थे, उनके जो पंडित थे, उनका जिक्र हो रहा है कि वो खेती और जानवरों में से कुछ अल्लाह के नाम पेश करते थे और कुछ बुतों के नाम और कुछ बातिल माबूदों की खुशनुदी के लिए। लोगों को अपनी औलाद तक जो है वो कुर्बान करने का होता था कि वो इस पैशन में अपनी औलाद जो है कुर्बान करने का हुक्म दे दिया करते थे। ये औलाद को कुर्बान कर देना जाहिलाना मुआशरों में और मुशरिकाना तर्ज अमल की कैफियत इख्तियार किए हुए हैं। अक़वाम मादी में भी यही था और आज की अहद में भी जाहिल किस्म के लोग इस तरह के मिलेंगे जो इस कदर शिरकिया रविश पर होते हैं कि इस तरह की हरकतों से बिल्कुल भी इज्तनाब नहीं करते। तो बताया क्या गया कि जानवरों के बारे में ये लोग तय करते हैं कि इनके मजहबी पेशवा कि क्या हलाल है और क्या हराम। मन चाहे ये फैसले खुद कर रहे हैं, हालांकि कब इन सब फैसलों का इख्तियार चाहे वो हराम हो या हलाल तो किसको है? अल्लाह सुब्हाना व तआला को है। उसके इज़्न से उसके रसूल इन्फॉर्म कर रहे हैं, उसके मैसेंजर, उसके पैगंबर आगे लोगों को बता रहे हैं कि कौन से जानवर हैं जिन पे सवारी होगी, क्या हलाल है क्या हराम है, वट एवर द थिंग इज। अल्लाह सुब्हाना व तआला के प्रॉफिट्स हैं ना रहनुमाई देने के लिए। तो ये कौन होते हैं इस बात को इंडिकेट करने के लिए जो बैठे हुए हैं कि जानवर किस जानवर पर सवारी होगी, किस पर नहीं होगी, और ये खुद फैसले कर रहे हैं और फिर करते क्या है कि इन फैसलों को अल्लाह सुब्हाना व तआला के साथ मंसूब कर देते हैं कि ये अल्लाह ताला का फैसला है। ये बदतरीन किस्म का इस्तेहसाल कर रहे हैं, ये तो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं इंसानियत का। मजहब के नाम पर जो बातिल किस्म की गुमराह कुन बातें ये पेश कर रहे हैं, ये मजहबी पेशवा, सो कॉल्ड रिलीजियस स्कॉलर्स, अब भी ऐसा करते हैं लोग, आपके सामने हैं, आपको जगह जगह ऐसी चीजों का सामना करने को मिलता है। तो अल्लाह सुब्हाना व तआला हमारी हिफाजत फरमाए, हमें जोड़े, उलमाए हक से जोड़े, और जो उलमाए सू हैं उनसे हमारी हिफाजत फरमाए। उलमाए हक वो होते हैं जो हक पर मबनी बात करते हैं, जो कुरान और सुन्नत की रोशनी में फतवा अदा करते हैं। और जहां तक उलमाए सू की बात है तो वो बुरे उलमाए हैं जो हम पढ़ के भी आ चुके सूरह बकरा में कि ये वो हैं जो अपने मन चाहे फैसले देते हैं ताकि इनकी अपनी जेबें गरम रहें, इनको खुद के मफाद अजीज होते हैं। अल्लाह सुब्हाना व तआला उलमाए सू से हमारी हिफाजत फरमाए। देन आयात है 142 और 145 तक चलेगा इसका सिलसिला। रुकू नंबर 17 में खुराक के हवाले से अल्लाह ताला की नेमतों का यहाँ जिक्र है। अल्लाह की बहुत सी नेमतों का जिक्र सूरतुल अनआम में आया है। यहाँ ये जो जिक्र है वो ये है कि अल्लाह ताला ने ऐसे बागात बनाए हैं और अता फरमाए हैं जिनमें दरख्त अपने सहारों पर खड़े होते हैं, और ऐसे भी हैं जिसमें बेलों को छतरियों पर चढ़ाया जाता है।
ان کے کوئی تنے تو نہیں ہوتے۔ اس طرح پھلوں اور کھیتیوں میں اللہ تعالیٰ نے مختلف ذائقے پیدا کر دیے ہیں۔ بتایا کیا گیا کہ کھاؤ اور پیو مگر اسراف نہ کرو۔ اسراف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ زیادتی کرنا، ضرورت سے زیادہ استعمال کرنا۔ تو یہ بھی کیا ہے؟ یہ پسندیدہ بات نہیں ہے۔ اور کیا فرمایا گیا کہ اللہ کی نعمتیں تم اختیار کرتے ہو، پھل کھاتے ہو، ان کو جو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہیں عطا فرمایا ہے، کیا کرو؟ جب ان کو کھاتے ہو، ان کو یوز کرتے ہو، تو پھر ان کا عشر بھی ادا کرو۔ مطلب کیش ہم زکوٰۃ کے طور پر دیتے ہیں اور فصل میں عموماً عشر ادا کیا جاتا ہے۔ کیا فرمایا گیا؟ دیکھو اسراف نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ نے جانور عطا فرمائے ہیں جن پر تم سواریاں بھی کرتے ہو، اور وہ تمہارا بوجھ اٹھا کر ایسے علاقوں میں تمہیں لے جاتے ہیں جہاں تک تم نہیں پہنچ سکتے۔ کھاؤ پیو، اللہ کا شکر ادا کرو، اور ان حلال چیزوں میں سے کسی چیز کو حرام نہ ٹھہراؤ۔ پھر رکو نمبر 18 ہے اللہ کا اذن ہر کام میں ہے لیکن رضا صرف نیکی میں ہے۔ آیات 146 سے لے کر 151 تک ہیں۔ ہر کام اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتا ہے لیکن اللہ کی رضا نیکی کے کام میں ہوتی ہے۔ یہاں ایک ذکر ہوا کہ یہود کی شرارتوں کی وجہ سے بعض حلال اشیاء ان پر جو ہے وہ حرام کر دی گئی، کہ پیغمبروں کا ساتھ انہوں نے نہیں دیا، یہ لوگ دنیا پرستی میں مبتلا ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے حلال چیزیں بھی ان پر حرام کر دی۔ یہ ایک طرح سے عذاب کی شکل ہوا کرتی ہے۔ تو مشرکین کا قول نقل ہوا کیا کہ اگر اللہ چاہتا تو وہ شرک نہ کرتے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف ایسی باتوں کو یہ منسوب کرتے ہیں کہ اللہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے، نہ کسی چیز کو ہم حرام جو ہے وہ قرار دیتے۔ تو انہیں بتایا کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے، ٹھیک، اسے نیکی اور بدی دونوں کا رائٹ دے دیا ہے، دونوں کا اسے آپشن دے دیا، اسے اختیار دے دیا، اب جو چاہے سو کرے۔ نیکی کرتا ہے تو بھی اللہ کے حکم سے کرتا ہے، اللہ کی رضا اس میں شامل ہوتی ہے۔ گناہ کرتا ہے، بدی کرتا ہے، شرک و کفر کرتا ہے، بندہ اپنے اختیار سے کرتا ہے۔ He cannot blame anyone else کہ جی یہ کام مجھ سے ہوا ہے تو اس کا ذمہ دار اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، نہیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے انسان کو دونوں ویز دیتا ہے، دس از رائٹ اینڈ دس از رانگ، یہ نیکی ہے اور یہ بدی ہے۔ ناؤ اٹس اے چوائس فار اے پرسن کہ وہ نیکی کو آپٹ کرتا ہے یا کہ بدی کو آپٹ کرتا ہے، ٹھیک۔ تو اب جو نیکی وہ کر رہا ہے اس میں اللہ کی رضا شامل ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اس نے فالو کیا۔ لیکن اگر وہ گناہ کر رہا ہے، بدی کر رہا ہے، شرک کر رہا ہے یا کفر کر رہا ہے، وہ اپنی خود کی اختیار سے کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ اجازت دیتا ہے اس کو، لیکن اس میں اللہ کی رضا شامل نہیں ہوتی۔ جب وہ کفر کرتا ہے، جب وہ شرک کرتا ہے، گناہ یا بدی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اجازت ضرور اس کو دے دی ہے، لیکن اس میں اللہ کی رضا، اللہ کی ہیپینس شامل نہیں ہے۔ بتایا کیا گیا کہ دیکھو شرک کے حوالے سے تمہیں منع کیا جا رہا ہے کہ شرک کی روش اختیار نہ کرو۔ اللہ کی توحید کے دلائل ہمارے سامنے جا بجا موجود ہیں، اینڈ اسپیشلی سورۃ الانعام میں آپ کو جو اسلوب مل رہا ہے، ہر چیز گواہی دے رہی ہے کائنات کی کہ اس کو پیدا کرنے والا صرف ایک وحدہ لا شریک ہے، اور وہ ہے اللہ۔ کیوں اللہ کے ساتھ تم دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہو؟ ایسا نہ کرو۔ دین رکو نمبر 19 آیات 152 سے لے کر 155 تک ہیں، اور بہت ہی پریشیس احکامات ہیں۔ کیا فرمایا گیا؟ اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، مفلسی کے ڈر سے اولاد کو قتل نہ کرو، برائی اور بے حیائی ظاہری ہو یا باطنی، ظاہری ہوتی ہے جو ظاہر اپیرنٹ جو نظر آ رہی ہے، اور باطنی جو ہڈن ہوتی ہے جو چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ تو کیا کرو؟ ظاہری ہے یا باطنی، ہر طرح کی برائی اور بے حیائی سے بچو، ناحق کسی کا قتل نہ کرو، یتیم کے مال کی حفاظت کرو، ناپ تول میں کمی مت کرو، جب بھی کبھی ایسا کوئی معاملہ پیش آئے تو کیا کرو؟ پورا پورا میسر کر کے دو، عدل کی بات کرو، وعدے پورے کرو، کیپ یور پرومسز، اور اللہ کے کلام کی پیروی کی نیت سے سمجھ کر پڑھو تاکہ ہدایت ملے اور اس کے تقاضوں پر عمل ہو۔ یہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے قیمتی ترین احکامات دیے ہیں معاشرے کے حوالے سے، جن کا میں نے مختصراً تذکرہ فرمایا۔ قرآن حکیم پر عمل کرنے کا یہاں حکم دیا گیا ہے، اور اس کے سوا کسی اور راہ کو اختیار کرنے سے پھر روکا گیا ہے۔
اللہ ताला हमें इन हदायत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। ये बहुत ही कीमती मुआशरती अहकामात हैं, हदायत हैं जो तौरात में भी थी और कुरान हकीम में भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अता फरमाई हैं। उसके बाद फिर हमारे पास नेक्स्ट रुकू रुकू नंबर 20 आ जाता है। सीधा रास्ता यहाँ बताया गया है कि वो क्या है। आयात इसमें 156 से लेकर 166 तक हैं और इसमें सीधा रास्ता जो है वो इंडिकेट किया गया है। सिरात मुस्तकीम की वजाहत की गई है इस मुकाम पर। सिरात मुस्तकीम क्या है कि खालिस दीन पर अमल करना है, यानी हर मामला में कंप्लीटली फोकस्ड होकर, यकसू होकर अल्लाह ताला की अताअत करनी है और उसके हुक्म के सामने अपने आप को झुका देना है। फिर इन्हीं आयात में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मुबारक उसवा का भी जिक्र किया गया कि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अल्लाह ताला के हुक्म के आगे अपने आप को झुका दिया। और हमसे क्या तकादा किया जा रहा है फिर कि इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सूरतुल अनआम की ये आयत है, आया नंबर 162। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहलवाया गया, कुल कह दीजिए, इन्ना बेशक, सलाती मेरी नमाज, व नुसुकी और मेरी कुर्बानी, व महयाया और मेरा जीना, व ममाती और वो मेरा मरना, लिल्लाही अल्लाह के लिए है, रब्बिल आलमीन जो रब है तमाम जहानों का। तो क्या कहलवा दिया गया और क्या तकाजा किया गया कि बेशक मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरा जीना और मेरा मरना सब अल्लाह सुब्हाना व तआला के लिए है जो तमाम जहानों का रब है। अल्लाह सुब्हाना व तआला ने हम सबको इख्तियार दिया है इम्तिहान के लिए। अगर अल्लाह की बंदगी करेंगे तो उसकी शान रहीमी के मुस्तहिक ठहरेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह सुब्हाना व तआला हम सबको तौफीक दे। और अगर उसकी नाफरमानी करेंगे तो उसके अजाब भी नाफरमानों के लिए तैयार हैं। अल्लाह ताला ने रास्ता हमारे लिए वाजिया कर दिया है, क्रिस्टल क्लियर, ट्रांसपेरेंट है। अब हम किस तरफ चलते हैं ये हमारा इख्तियार है। अल्लाह सुब्हाना व तआला हम सबको सिरात मुस्तकीम पर इस्तकामत अता फरमाए। और यहाँ पर बहुत ही एक खूबसूरत शायरी है जो यहाँ पे दुआया फॉर्म में मैं ऐड करना चाह रही हूँ, वो ये कि मेरा जीना मेरा मरना इलाही तेरी खातिर हो। यही वो उसलूब जहाँ पर जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहलवाया गया, मेरा रुकना मेरा चलना इलाही तेरी खातिर हो, मसाजिद में मजालिस में तू ही तू है मेरे दिल में, मेरा हंसना मेरा रोना इलाही तेरी खातिर हो। जमाना ढल रहा है मगरबी तहजीब में, लेकिन जमाना ढल रहा है मगरबी तहजीब में, लेकिन मेरा हर रंग में ढलना इलाही तेरी खातिर हो। आमीन। यहाँ पे हम इख्तिताम करते हैं अपनी सूरा का इंशाल्लाह और हम बढ़ते हैं अपनी अगली सूरा सूरतुल अराफ की तरफ। सूरतुल अराफ जो है तारीख इंसानी के बयान पर मुश्तमिल सूरह मुबारका है। इस सूरह मुबारका में हुजम के एतबार से अगर देखा जाए, ये तवील तरीन मक्की सूरा है और तारीख इंसानी के तीनों अदवार यानी अजल, अबद, आखिरत और अजल अबद के दरमियानी जो अरसा है उसके इंसिडेंट्स आपको इस सूरा में मिलेंगे। तो आज जो आयात हम पढ़ेंगे उसमें आयात जो है 1 to 10 उसमें आपको मिलेगा क्या मज़ामीन जो टॉपिक्स हैं वो आपको मिलेंगे उनका कि क्या बताया गया है इनमें। फिर 11 to 35 में अजल का बयान मिलेगा एंड देन आफ्टर दैट 11 to 35 के बाद जो आयात आएंगी 36 से ऑनवर्ड उसमें अबद का बयान आपको मिलेगा 58 तक। देन व्हेन यू विल मूव ऑन 59 एंड ऑनवर्ड तो 6 अकवाम की दास्तान की बयान आपको मिलेगा। सो 1 to 10 आपको मज़ामीन टॉपिक्स मिलेंगे, देन 11 to 35 अजल का बयान, देन 36 to 58 अबद का बयान एंड देन 58 to 141 जो पिछली हमारी नेशंस जो गुजर चुकी हैं 6 अकवाम उनकी दास्तानें उसमें बयान की गई हैं। तो आया 1 to 10 में क्या है सूरह मुबारका में कि जो तफजील थे इस सूरह मुबारका में बयान हुए हैं ऐसी कौमों के अंजाम का जिक्र है जिन पर उनकी नाफरमानियों की वजह से अचानक अजाब आया और वो फरियाद करते रह गए कि हम ही जालिम थे। फिर इंसानों की किस्मत का असल फैसला तो रोजे क्यामत होगा जिस दिन वजन अमाल जो है ना वही फैसला कुन होगा।
جن کے پلڑے بھاری ہوں گے وہ جنت میں پرسکون زندگی بسر کریں گے، جن کے پلڑے ہلکے ہوں گے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خسارے کا سامنا کریں گے۔ اللہ نے دنیا میں انسانوں کو امتحان کے لیے بھیجا ہے، دس از اے فیکٹ، اور بے شمار نعمتیں بھی دی ہیں جن کو ہم گن بھی نہیں سکتے۔ عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کا ہم شکر ادا کریں اور اس کی فرما برداری میں زندگی بسر کریں۔ اب آپ یہ دیکھیے آیات 11 سے لے کر 25 تک، جس میں کیا حضرت آدم علیہ السلام کا آپ کو تذکرہ مل رہا ہے، اور ساتھ میں اگر قصہ آدم ایکسپلین کیا گیا ہے تو ابلیس کا طرز بیان بھی آپ کو ملتا ہے۔ ان آیات میں سورہ بقرہ کا رکوع نمبر 4 آپ کو ملا تھا۔ اب وہاں پہلی بار تذکرہ ہوا تھا حضرت آدم علیہ السلام کا۔ اب جو دوسری بار قصہ آدم اور ابلیس کا جو بیان آپ کو مل رہا ہے وہ اس صورت میں آیا ہے۔ اس کے بعد اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے آدمیت اور شیطانیت کا فرق بہت عمدہ طریقے سے ایکسپلین کیا ہے۔ ان آیات کے جو پوائنٹس آپ کے سامنے رکھوں گی ان کو سنتے ہوئے یہ ضرور رکھیے گا اپنے سامنے، ہمارا ایکشن حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ جا کے مل رہا ہے یا کہ ابلیس کے ساتھ۔ تو یہ پوائنٹس میں رکھنے کی کوشش بھی صرف اس لیے کی گئی ہے کہ ہمارے عمل سنور سکے، ہماری سوچ ایون سنور سکے۔ نمبر 1، حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے عظمت اور بڑائی کا مقام عطا فرمایا، جبکہ ابلیس نے خود سے بڑائی کا اظہار کیا ہے، انا خیر منہ کہہ کر۔ نمبر 2، حضرت آدم علیہ السلام نے اعلیٰ مقام کے حصول کی خواہش کے تحت خطا کی، جبکہ ابلیس نے نفسانی خواہش کی وجہ سے اللہ کی نافرمانی کی۔ دین پوائنٹ نمبر 3، آدم علیہ السلام سے خطا کروائی گئی جبکہ ابلیس نے خود سے اللہ کی نافرمانی کی۔ دین پوائنٹ نمبر 4، حضرت آدم علیہ السلام نے خطا کی ذمہ داری خود قبول کی، ہی ایکسپٹڈ اٹ، جبکہ ابلیس نے اس کے لیے کس کو بلیم کیا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو۔ اینڈ دین نیکسٹ پوائنٹ، اللہ نے ابلیس سے نافرمانی پر جب کوشچن کیا، جب بات پرس کی، تو اس نے اپنی ڈس اوبیڈینس، اپنی نافرمانی کا جواز پیش کیا، جبکہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے متوجہ فرمایا تو فوراً اپنی خطا تسلیم کی اور بارگاہ خداوندی میں کیا عرض کیا؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور اگر تو نے ہمیں بخش نہ دیا اور ہم پر رحم نہ کیا تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اب ہمیں اس پوائنٹ پہ رکے یہ سوچنا ہے، ہمارے اعمال، ہماری ایکشنز، ہماری سوچ کہیں ابلیس سے ملتی تو نہیں ہے؟ اگر ملتی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں معاف فرمائے اور ہمیں ہماری اصلاح کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دین وی ول موو فارورڈ آن نیکسٹ آیات، اور یہاں ہم 28 تک جائیں گے، اور یہاں جو ہے آپ کے پاس پیچھے آیات 25 تک گزریں گی، یہاں ہمیں 26 سے لے کر 28 تک جائیں گے، اور ان میں لباس میں تقوی اختیار کرنے کا آرڈر ملا ہے۔ ان آیات میں اللہ نے خبردار فرمایا ہے نسل آدم کو کہ اے نسل آدم، جس طرح ابلیس نے جنت میں تمہارے والدین کا لباس اتروایا تھا، کہیں وہ اس دنیا میں تمہیں بی اور یعنی اور فحاشی میں مبتلا نہ کر دیں۔ اللہ نے تمہارے لیے ایسا لباس پیدا فرمایا ہے جو تمہارے سطر کو پوشیدہ رکھتا ہے اور تمہارے لیے زیب و زینت کا باعث بھی ہے۔ اس لباس میں تقوی کا رنگ نظر آنا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ لباس کا مقصد ہی یہ ہے۔ لباس کے مقاصد کیا ہیں؟ آپ کے سامنے میں پوائنٹس میں رکھنے جا رہی ہوں۔ نمبر 1، لباس پورے سطر کو چھپانے والا ہو۔ نمبر 2، باریک نہ ہو کہ جسم نظر آئے۔ نمبر 3، چست نہ ہو کہ باڈی آرگنز اس میں پرومیننٹ ہو۔ اینڈ نمبر 4، لباس میں اسراف نہ کرو۔ نمبر 5، لباس میں تکبر کا اظہار نہ ہو۔ نمبر 6، مرد عورتوں کا سا اور عورتیں مردوں کا سا لباس نہ پہنے۔ اینڈ دین نمبر 7، مرد
خالص ریشمی لباس سے اجتناب کریں۔ اب بات یہ کہ شیطانی قوتیں ہر دور میں انسان کو بے حیا کرنے پر تلی رہی ہیں اور رہتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں شیطان کے جو ایجنٹ تھے مشرکین مکہ کیا کرتے تھے؟ برہنہ ہو کر طواف کرتے تھے اور کہتے تھے کہ اللہ نے ہمارے باپ دادا کو، ہمارے فور فادرز کو اس کا آرڈر دیا تھا۔ اللہ نے واضح کر دیا ہے کہ وہ ہرگز بے حیائی کا حکم نہیں دیتا۔ آج بھی دنیا دار صوفیہ لباس کو ایک تکلف قرار دے کر برہنہ رہنے کو اعلیٰ درجے کی نیکی قرار دیتے ہیں، اور دوسری طرف آپ دیکھا جائے تو کیا ہے، مغربی تہذیب سے جو بھی مرعوب ہیں لوگ، وہ بے حیائی کے کلچر کو فروغ دے رہے ہیں۔ اور بے حیائی کے کلچر کو فروغ دینا کہاں لکھا ہے؟ ہمیں تو ہماری نماز کیا حکم دیتی ہے؟ بے حیائی اور برائی سے بچنے کا۔ 5 وقت ہم نماز ادا کرتے ہیں، کیا ایسنس ہم لیتے ہیں اس کے بعد؟ پھر اس کے بعد آپ کے پاس آیات 29 سے لے کر 30 تک ہیں، اللہ عدل کا حکم دیتا ہے۔ ان آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ وہ عدل کا حکم دیتا ہے۔ بے حیائی عدل کی ضد ہے، کیونکہ یہ انسانیت پر ظلم کرنے کے مترادف ہے۔ یہ انسانوں کو حیوان بنا دیتی ہے۔ ایک بے حیا انسان کسی دوسرے انسان پر ڈورے ڈال کر اس کے خاندان پر ظلم کرتا ہے۔ شوہر اور بیوی کا تعلق کمزور ہوتا ہے اور اولاد پر اس کے کیا منفی اثرات پڑتے ہیں پھر۔ اللہ عبادات کے دوران لباس اتارنے کا نہیں بلکہ خشوع و خضوع اختیار کرنے کا حکم دیتا ہے پورے سطر کے ساتھ۔ جیسے آج تم نماز کے دوران اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے ہو، ایسے ہی روز قیامت بھی کھڑا ہونا پڑے گا۔ وہاں فیصلہ ہوگا کون ہدایت پر ہے اور کون گمراہ۔ تو گمراہ وہی ہوں گے جنہوں نے شیطانوں کو دوست بنایا اور ان کی پیروی کی۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بچائے ایسے اعمال سے۔ آیات 31 سے لے کر 32 میں دیکھیں کہ حلال اشیاء کو حرام سمجھ لینا کوئی زہد نہیں ہے۔ ان آیات میں اللہ نے کیا فرمایا ہے کہ جو بھی ویب و زینت کی اشیاء اللہ نے فرمائی ہیں، جو بھی پاکیزہ رزق عطا فرمایا ہے اپنے بندوں کو، وہ ہرگز حرام نہیں۔ جائز ذرائع سے ان سے استفادہ کیا جا سکتا ہے، البتہ اسراف یعنی نعمتوں کو ضائع کرنا منع ہے۔ خاص طور پر نماز کے وقت تو ضروری ہے کہ اچھا لباس انسان زیب تن کرے، زیب و زینت اختیار کرے، تاکہ اللہ کی بارگاہ میں اہتمام کے ساتھ حاضری ہو۔ پھر اس کے بعد 33 آیا ہے، بے حیائی حرام ہے، خواہ ظاہر ہو یا پوشیدہ۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے بے حیائی کی ہر صورت کو، خواہ وہ ظاہر ہے، سامنے ہے، یا چھپی ہوئی ہے، پوشیدہ ہے، حرام قرار دیا ہے۔ پوشیدہ بے حیائی سے مراد کیا ہے کہ فحش باتوں کے بارے میں سوچنا، نظروں کی خیانت، تنہائی میں ایسی فحش حرکات کرنا، کوئی ایسی کوڈ ورڈز میں ذو معنی باتیں کرنا جن کا میننگ جو ہے وہ فحش ہو، کسی منکوحہ سے نکاح کا ارادہ رکھنا، پھر جب ایک پراپر طریقے سے طلاق دی جا چکی ہے، جب کلیم ہو گئی ہے وہ، اس کے بعد پھر بیوی کے ساتھ رہنا۔ تو بے حیائی کے علاوہ اللہ نے ہر قسم کی زیادتی، گناہ، شرک اور اللہ کی طرف جو بھی باتیں منسوب کی جاتی ہیں ان کو حرام قرار دیا ہے۔ پھر آیا 34 اس میں بتایا گیا ہے کہ ہر قوم پر زوال آئے گا۔ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس ریالٹی کو شو کیا ہے کہ ہر قوم کے لیے ایک مہلت دی گئی ہے، مہلت عمل ہے ان کے پاس۔ اس کے بعد اس پر زوال آ کر رہتا ہے جسے کوئی نہیں ٹال سکتا۔ بہتری اسی میں ہے کہ مہلت سے فائدہ اٹھا کر انسان اللہ کو راضی کر لے۔ اس کے بعد 35 اور 36 میں وحی کی پیروی ہی بھلائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے نسل آدم علیہ السلام کو دنیا میں امتحان کے لیے بھیجا ہے۔ اس امتحان میں کامیابی کے لیے اللہ نے رسول بھیجے جو اللہ کا پیغام انسانوں کو سناتے آئے ہیں۔ اب جو لوگ اللہ کے پیغام کے مطابق زندگی بسر کریں گے وہ ہر دکھ اور ہر غم سے نجات پا جائیں گے، جبکہ اس کے اپوزٹ پہ جو اللہ کے پیغام سے اپنا رخ موڑیں گے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عذاب سے دوچار ہوں گے۔ اللہم اجرنا من النار۔ پھر اگر 37 سے لے کے 39 تک دیکھیں تو دنیا و آخرت کا برا انجام ڈکلیئر کیا گیا ہے کہ جو لوگ اللہ کی عطا کردہ ہدایت سے رخ پھیر لیتے ہیں ان کی موت انتہائی حسرتناک ہوتی ہے۔ فرشتے پوچھتے ہیں کہ کہاں ہیں وہ تمہارے معبود جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے تھے؟ وہ اعتراف کریں گے کہ اس وقت کوئی ہماری مدد کے لیے موجود نہیں۔ روز قیامت ان بد نصیبوں کو جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ وہ اللہ سے فریاد کریں گے کہ ہمیں ہمارے باپ دادا نے گمراہ کیا تھا،
لہٰذا انہیں دگنا عذاب دیا جائے۔ اللہ فرمائے گا ہر ایک کے لیے دگنا عذاب ہوگا، اس لیے کہ تم نے بھی اپنی اولادوں کو اسی طرح گمراہ کیا جیسے تمہارے باپ دادا نے تمہیں گمراہ کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے۔ دین آیات ہمارے پاس ہے 40 سے لے کر 41 تک۔ اللہ کی آیات کو جٹلانے والے کبھی جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ کیا اس میں فرمایا گیا کہ جن لوگوں نے اللہ کی آیات کو جٹلایا اور تکبر کیا، ان سے رخ پھیرا، وہ اس جنت تک داخل نہیں ہو سکیں گے جب تک اونٹ سوئی کے ناکے میں سے گزر نہ جائے۔ جہنم ان کا ٹھکانہ ہوگا جہاں آگ نے اوپر اور نیچے سے انہیں ڈھانپ رکھا ہوگا۔ اللہم اجرنا من النار، آمین۔ پھر آیات آپ کے پاس ہے 42 سے لے کر 43۔ جنت عمل کی وجہ سے عطا کی جائے گی۔ اس میں بہت ہی خوبصورت ذکر ہے اہل جنت کا۔ اللہ ان کے دلوں سے باہمی قدورتیں جو ہیں وہ نکال دے گا۔ وہ ایسے باغات میں لطف اندوز ہو رہے ہوں گے جن کے دامن میں نہریں بہتی ہوں گی۔ وہ عرض کریں گے کہ کل شکر اللہ ہی کا ہے جس نے ہمیں ہدایت دی اور نیکی کی راہ پر چلا کر جنت تک پہنچایا۔ جواب میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائے گا کہ تمہیں جنت تمہارے اعمال کی وجہ سے عطا کی گئی ہے۔ کیا ہی خوبصورت تذکرہ ہے کہ جنت تیری پنہا ہے تیرے خون جگر سے، اے پیکرے گل کوشش پہم کی جزا دے۔ آیات ہیں آپ کے پاس پھر 44 اینڈ 45۔ یہاں پر کیا ڈائلاگ ہے اہل جنت کا اور اہل جہنم کا۔ تو اہل جنت اہل جہنم سے پوچھیں گے اللہ نے ہم سے جو انعامات کا وعدہ کیا تھا وہ سچ ثابت ہوا، اب بتاؤ تمہارے لیے جس عذاب کی وعید تھی وہ پوری ہوئی یا نہیں؟ اہل جہنم کہیں گے ہاں۔ ایسے میں ایک پکارنے والا کہے گا کہ ایسے ظالموں پر اللہ کی لعنت واقع ہو چکی ہے جو دوسروں کو اللہ کی طرف آنے سے روکتے تھے اور اللہ کے احکامات سے اعتراضات کرتے تھے۔ پھر اصحاب اعراف کا تذکرہ آپ کو اگلی آیت 46 سے لے کر 49 تک ملتا ہے کہ جنت اور جہنم کے درمیان کچھ لوگ ہوں گے جو اصحاب الاعراف کہلائیں گے۔ وہ بعض گناہوں کی وجہ سے جنت میں داخلہ سے محروم ہوں گے، البتہ بعض نیکیوں کی وجہ سے جہنم میں گرنے سے بھی محفوظ ہوں گے۔ وہ اہل جنت کو دیکھ کر سلام پیش کریں گے۔ جب ان کی نگاہیں اہل جہنم کی طرف پھیر دی جائیں گی تو وہ انہیں ملامت کریں گے ان کے جرائم پر، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں دعائے شفاعت کریں گے۔ اللہ کی رحمت کا ان کے اوپر ظہور ہوگا جس کی وجہ سے اصحاب جو اعراف ہیں وہ بھی جنت میں داخل کر دیا جائیں گے۔ پھر اہل جہنم کی اور اہل جنت کی گفتگو ہے اس کا تذکرہ آپ کو 50 سے لے کر 53 میں ملتا ہے کہ وہاں پر جو اہل جہنم ہے وہ اہل جنت سے درخواست کریں گے کہ ہم پر جنت سے کچھ پانی اور دیگر نعمتیں پھینک دو۔ اہل جنت کہیں گے کہ اللہ نے یہ نعمتیں کافروں پر حرام کر دی ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دین کو مذاق سمجھا اور دنیا کی زندگی کے دھوکے میں پڑ گئے۔ اللہ نے کتاب ہدایت بھیجی لیکن انہوں نے اس سے فائدہ نہ اٹھایا۔ اب روز قیامت حسرت کریں گے اور دنیا میں دوبارہ بھیجے جانے کی درخواست کریں گے تاکہ اپنے جرائم کی تلافی کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی اس درخواست کو رد کر دے گا۔ پھر آپ کے پاس 54 آیا ہے اور حقیقی رب صرف اور صرف اللہ ہے، تمام جہانوں کا حقیقی رب جس نے 6 مراحل میں آسمان و زمین پیدا کی، سورج، چاند اور ستاروں کو انسانوں کی خدمت میں لگا دیا، انسانوں کی سہولت کے لیے رات اور دن کا باقاعدہ سسٹم بنایا۔ پوری کائنات کو اللہ ہی نے بنایا ہے اور ہر شے اللہ ہی کے حکم سے کام کر رہی ہے۔ اس کی ذات بہت برکتوں والی ہے۔ پھر آپ کے پاس 55 اور 56 میں جو ملتا ہے وہ دعا کے آداب ملتے ہیں۔ ان آیات میں کیا بتایا گیا کہ دعا صرف اور صرف رب حقیقی یعنی اللہ ہی سے کرنی چاہیے۔ دعا کے آداب، اس کے ایٹیکیٹس اور مینرز سکھائے گئے۔ دعا میں کیا ہے؟ نمبر 1، دعا بڑی عاجزی اور رقت کے ساتھ کی جائے۔ نمبر 2، دعا تنہائی میں کی جائے۔ نمبر 3، دعا میں زیادتی نہ ہو، یعنی کسی کے خلاف بد دعا نہ کی جائے، ایسی شے نہ مانگی جائے جس سے دوسروں کا نقصان ہو، اونچی آواز سے دعا نہ کی جائے، تکلف اور تصنع کا اسلوب اختیار نہ کیا جائے، اور بھی اس میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔
اونچی آواز اس طرح سے کہ بہت لاؤڈ ہو کے آپ کریں، اللہ تعالیٰ قریب ہے، اللہ تعالیٰ سن رہا ہے، یہ نہ ہو کہ بناوٹی انداز ہو۔ اس کے بعد نمبر 4 ہے پوائنٹ کہ جس طرح ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہماری دعا قبول فرمائے، اسی طرح ہمیں بھی اللہ کے احکامات قبول کرنے چاہیے۔ اور پوائنٹ نمبر 5 یہ ہے کہ دعا کرتے ہوئے اللہ کا رعب اور خوف انسان پر طاری ہو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کی رحمت کی امید بھی برقرار رہے۔ پھر ہمارے پاس 57 اور 58 آیات ہیں، بارش میں ہدایت کا سامان۔ ان آیات میں یہ بتایا گیا کہ اللہ ہواؤں کے ذریعے بھاری بھاری بادل بھیجتا ہے، ان بادلوں کے ذریعے بارش برساتا ہے، بارش کے ذریعے کیا ہوتا ہے، مردہ زمین کو زندہ کر دیا جاتا ہے، طرح طرح کے میوے اللہ سبحانہ وتعالی پیدا فرماتا ہے۔ اور اس پورے عمل میں ہدایت کے 2 سامان ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ جس طرح اللہ نے مردہ زمین کو زندہ کیا، اسی طرح وہ روز قیامت مردہ انسانوں کو بھی زندہ کرے گا دوبارہ۔ دوسری بات یہ کہ اچھی زمین پر بارش کے جو اثرات ہوتے ہیں بہت خوبصورت ظاہر ہوتے ہیں، اور نکمی زمین جو ہے بارش کے اثرات سے محروم رہتی ہے۔ اسی طرح وحی کی نعمت کی اگر بات کی جائے تو نیک نیت انسان کے کردار میں اس کے کمالات ظاہر ہوتے ہیں، لیکن بدنیت انسان اس طرح کی نعمت کی سعادتوں سے محروم رہتا ہے۔ پھر اگلی جو آیات 59 سے آنورڈز ہیں 64 تک، اس میں قوم نوح کی داستان آپ کو ملے گی۔ ان آیات میں حضرت نوح علیہ السلام کی اپنی قوم کے ساتھ جو ہے وہ کشمکش کو ایکسپلین کیا گیا ہے کہ وہ قوم شرک کے جرم میں مبتلا تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے قوم کو دعوت دی توحید کی، لیکن قوم نے اس دعوت کو جھٹلایا اور نوح علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی۔ اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام اور دیگر اہل ایمان کو ایک کشتی میں سوار ہونے کا حکم دیا۔ اس کے بعد زوردار طوفان آیا، کشتی میں جو بھی سوار افراد تھے وہ محفوظ رہے اور باقی تمام لوگ طوفان میں غرق ہو گئے۔ اور اگر آپ 65 سے لے کر 72 تک دیکھیں تو قوم عاد کی داستان ہے۔ ان جو ہے آیات میں حضرت ہود علیہ السلام کی قوم عاد کے انجام کا ذکر ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے قوم کو شرک سے باز رہنے کی تلقین کی اور عقیدہ توحید کو اختیار کرنے کے لیے انوائٹ کیا۔ قوم نے خود ساختہ معبودوں کو چھوڑنے سے انکار کر دیا۔ حضرت ہود علیہ السلام کو چیلنج دیا کہ ہم پر عذاب لے آؤ۔ اللہ نے اس قوم پر تیز ہوا چھوڑ دی جس سے تمام نافرمان لوگ ہلاک ہو گئے، البتہ حضرت ہود علیہ السلام اور ان کے ساتھ اہل ایمان کو بچا لیا گیا۔ پھر اگلی آیات 73 سے لے کر 79 ہے، اس میں قوم ثمود کی داستان جو ہے وہ واضح کی گئی ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام ان کی طرف جو ہے بھیجے گئے۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم جو ہے وہ قوم ثمود تھی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے انہیں جب توحید کی دعوت دی تو انہوں نے مطالبہ کیا کہ آپ پہاڑ سے زندہ اونٹنی برآمد کر کے دکھائیں، ہم آپ کی دعوت جو ہے وہ قبول کر لیں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے دعا کی اور اللہ نے دعا کو قبول کرتے ہوئے مطلوبہ معجزہ دکھا دیا۔ قوم ایمان تو نہیں لائی لیکن اس نے اونٹنی کو ہلاک کر دیا۔ اب اللہ کی طرف سے زلزلے کی صورت میں عذاب آیا، اہل ایمان محفوظ رہے اور باقی پوری کی پوری قوم ہلاکت سے دوچار ہوئی۔ پھر آیات ہیں ہمارے پاس 80 سے 84 تک، اور ان میں قوم لوط کی داستان ہے۔ ان آیات میں قوم لوط علیہ السلام پر اللہ کے عذاب کا ذکر ہے۔ یہ قوم شرک ہی نہیں، ساتھ ساتھ ہوموسیکشوالٹی مطلب ہم جنس پرستی کے جو گناہ ہے اس میں بھی مبتلا تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام ان کی اصلاح کی بھرپور کوشش کرتے رہے لیکن وہ ٹس سے مس نہ ہوئے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کی جو ساری کی ساری ہمدردیاں تھیں وہ قوم کے ساتھ تھیں، لہذا جب اللہ کی طرف سے عذاب آیا تو حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی بھی اس کا شکار ہوئی۔ اس قوم کی بستیوں کو الٹ دیا گیا اور ان پر تیز ہواؤں کے ذریعے کنکریوں کی بارش برسائی گئی۔ آیات پھر اس کے بعد ہماری لاسٹ آ جاتی ہیں 85 سے لے کر 93 تک، اس میں قوم شعیب علیہ السلام جو ہیں ان کی داستان ہے۔ ان آیات میں حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے کرائمز اور ان کی ہلاکت کا بیان ہے کہ یہ قوم شرک کے ساتھ ساتھ ناپ تول میں کمی اور بھی بہت سارے جو جرائم ہیں ان کا ارتکاب کر رہی تھی۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کی اصلاح کی پوری کوشش کی، لیکن انہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کی دعوت کو بہت ہی ایروگنس کے ساتھ جو ہے تکبر کے ساتھ پسے پش ڈال دیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام اور اہل ایمان کو اپنی بستیوں سے نکال باہر کرنے کی دھمکی دی۔ اللہ نے اس قوم کو زلزلے سے ہلاک کر دیا
البتہ اہل ایمان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے محفوظ رکھا۔ یہ جی ہمارا پارہ آج مکمل ہو گیا الحمدللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بہت شکر جس رب نے بیٹھ کر اسے ہم سب کے ساتھ یہاں پر مکمل کرنے کی توفیق دی۔ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ جو بھی پچھلی قوموں نے برائیاں کی ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو ہمیں ان سے دور رکھ، اور جو بھی انہوں نے نیکیاں کی ہیں اور آپ کو خوش کیا ہے اور عذاب سے دوچار نہیں ہوئے، ہمیں ویسے کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان جو قوموں سے جنہوں نے نافرمانی کی ہے، توحید کو نہیں مانا، پیغمبروں کی بات نہیں مانی، ان کے سارے ایکشن سے ہمیں بچنے کی توفیق دے، اور ان کو ہمارے لیے عبرت، مقام عبرت ہی بنا کے رکھے، تاکہ ہماری نسلوں میں یا ہم میں ایسی کوئی چیز جو ہے وہ پذیر نہ ہو۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب